ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। मसीह यीशु के अजीम पुरफजल जलाली नाम में आप तमाम नेशनल न्यूज़ देखने वालों पर खुदावंद की सलामती हो। प्रोग्राम खुदावंद की आवाज़ में मैं बाबर इमैनुअल आज सुबह आपको वेलकम करता हूँ। आज खुदावंद की ज़िंदा आवाज़ को हम सुनेंगे पास्टर जवेद जॉन के वसीला से। आप चेयरमैन एंड फाउंडर हैं लीडिंग टू द क्रॉस मिनिस्ट्रीज़ के, जो कि मौजूद है आर ब्लॉक में। आज का पैगाम बहुत ख़ास है जिसमें हम सब जानेंगे रूहुल कुद्दुस की अहमियत के बारे में कि किस तरह से वो हमारी ज़िंदगियों में काम करता है और रूहुल कुद्दुस को हम किस तरह से रिसीव कर सकते हैं। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स का, जिससे हमें पता चलता है कि आप हमारा प्रोग्राम बहुत तवज्जो से देखते भी हैं और सुनते हैं और अपनी मुफीद आरा से हमें मुस्तफ़ीद भी करते हैं। अभी वक्त है कि खुदा उनकी ज़िंदा आवाज़ को हम उनके खादम के वसीला से सुने। मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में मैं आप सब बहन भाइयों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है रूहुल कुद्स की अहमियत। खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूहुल कुद्स, इन तीनों में जो सबसे ज़्यादा जिसको हम नज़रअंदाज करते हैं वो रूहुल कुद्स है, और रूहुल कुद्स को नज़रअंदाज करना ये एक गुनाह है जिससे हमें तौबा करने की ज़रूरत है। आज हम मसीह यीशु की ज़िंदगी का एक मुख्तसर जायज़ा लेंगे और हम देखेंगे कि रूहुल कुद्स ने मसीह यीशु की ज़िंदगी में क्या काम किया, या मसीह यीशु की ज़िंदगी में रूहुल कुद्स की क्या अहमियत है। आप ये भी देखेंगे कि ज़िंदगी के हर मरहले में, ज़िंदगी के हर स्टेप में रूहुल कुद्स ने मसीह का साथ नहीं छोड़ा, वो उसके साथ ही रहा, और मसीह यीशु ने कोई काम बग़ैर रूहुल कुद्स के नहीं किया। आप मसीह की पैदाइश से शुरू करें। जब जिब्राइल फ़रिश्ता मरियम के पास आता है और उसको कहता है कि तू हामला होगी, तेरे बेटा होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। मरियम एक क्वेश्चन पूछती है कि ये कैसे होगा, और ये लॉजिकल है, इसमें ये लॉजिक क्वेश्चन है। मरियम की शादी नहीं हुई, वो मर्द को नहीं जानती थी, तो मरियम हैरान होती है कि ये कैसे हो सकता है जब तक मेरी शादी ना हो। लेकिन जिब्राइल फ़रिश्ता उसे कहता है कि रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा, यानी ये काम जो नामुमकिन है वो सिर्फ़ रूहुल कुद्स कर सकता है, और रूहुल कुद्स के वसीले से मसीह यीशु मरियम के बतन में पैदा होता है। मसीह यीशु को इस दुनिया में लेकर आने वाला वो रूहुल कुद्स था। उसके बाद हम देखते हैं जब मसीह यीशु ने बपतिस्मा लिया, उस वक्त मत्ती की इंजील 3 बाब 16वीं आयत में लिखा है, रूहुल कुद्स कबूतर की सूरत में मसीह यीशु पर नाजिल होता है, मसीह यीशु पर उतरता है। बपतिस्मे के वक्त भी रूहुल कुद्स मसीह के साथ था। और फिर हम 4 बाब मत्ती की इंजील उसके 4 बाब में पढ़ते हैं कि रूहुल कुद्स ही मसीह यीशु को बियाबान में लेकर जाता है ताकि उसको इब्लीस से आजमाया जाए। बियाबान में लेकर जाने वाला भी रूहुल कुद्स है। ना सिर्फ ये, बल्कि लूका की इंजील 4 बाब में लिखा है कि मसीह यीशु रूह की हदायत से बियाबान में फिरता रहा, यानी कि मसीह यीशु जो बियाबान में गश्त कर रहा था, फिर रहा था, वो भी रूहुल कुद्स की हदायत से ही था। और जब मसीह यीशु बियाबान में से बाहर आता है तब फिर लिखा हुआ है कि मसीह यीशु रूहुल कुद्स से भरा हुआ गलील को लौटा, और उसकी शोहरत गलील और उसके गिरदनवा में फैल गई। यानी कि मसीह यीशु को बियाबान में लेकर जाने वाला, मसीह यीशु को उधर फिराने वाला, और मसीह यीशु को बियाबान में से बाहर लेकर आने वाला, यह रूहुल कुद्स ही था। फिर हम देखते हैं कि मसीह यीशु ने अपनी मिनिस्ट्री कैसे की। अमाल की किताब 10वां बाब 38वीं आयत में लिखा है कि खुदा ने यीशु मसीह नासरी को रूहुल कुद्स और कुदरत से मसा किया, यानी कि मसीह यीशु ने जो भी अपनी खिदमत की है, बीमारों को शिफा दी, अंधों को बिनाई अता की, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को ज़िंदा किया, जो कुछ भी मसीह ने किया वो मसीह ने रूहुल कुद्स के वसीले से किया। बल्कि एक जगह पर तो मसीह ने ख़ुद इस चीज़ का इकरार किया। मसीह यीशु अपने वर्ड से बुदरूहों को निकाल देते थे, और मसीह यीशु ने ये इकरार किया। मत्ती की इंजील 12वें बाब 28वीं आयत में मसीह ने ख़ुद कहा कि अगर मैं खुदा के रूह की मदद से बुदरूहों को निकालता हूँ तो खुदा की बादशाही तुम्हारे पास आ पहुँची। यानी कि मसीह ने जो बुदरूहों को निकाला वो भी रूहुल कुद्स के वसीले से ही था।
اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح نے جو صلیب کا دکھ سہا، جو اپنے آپ کو قربان کیا صلیب پر، وہ بھی روح القدس کے وسیلے سے تھا۔ یہ حوالہ میں چاہتا ہوں کہ ہم پڑھیں عبرانیوں کی کتاب، عبرانیوں کے نام کا خط ہے، اس کا 9واں باب اور اس کی 14ویں آیت۔ اس میں لکھا ہے تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلے سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں۔ یعنی کہ مسیح نے جو اپنے آپ کو خدا باپ کے سامنے قربان کیا، وہ بھی روح القدس کے وسیلے سے ہی تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ مسیح یسوع جو مردوں میں سے جی اٹھے، وہ بھی روح القدس کے وسیلے سے ہی تھا۔ رومیوں کے نام کا خط، اس کا 8واں باب اور اس کی 11ویں آیت یوں لکھا ہے، اور اگر اسی کا روح تم میں بسا ہوا ہے جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا، تو جس نے مسیح یسوع کو مردوں میں سے جلایا، وہ تمہارے فانی بدنوں کو بھی اپنے اس روح کے وسیلے سے زندہ کرے گا جو تم میں بسا ہوا ہے۔ اسی آیت کی ٹرانسلیشن نیو لائف ورژن وہ یہ بتاتی ہے، دا ہولی اسپرٹ ریز جیسس فرام دا ڈیڈ، if the same Holy Spirit lives in you, He will give life to you, to your bodies in the same way۔ یعنی کہ مسیح یسوع کو جو مردوں میں سے زندہ کیا، وہ بھی روح القدس نہیں کیا۔ نہ صرف یہ بلکہ جب مسیح یسوع مردوں میں سے جی اٹھے، آسمان پر جانے سے پہلے انہوں نے اپنے شاگردوں کو کچھ حکم دیے تھے۔ اعمال کی کتاب 1 باب اس کی 2 آیت میں لکھا ہے، اس دن تک جس میں وہ ان رسولوں کو جنہیں اس نے چنا تھا روح القدس کے وسیلے سے حکم دے کر اوپر اٹھایا گیا۔ اب جو مسیح جی اٹھے تھے مردوں میں سے، وہ ریزوریکٹڈ مسیح تھے، وہ جلالی تھے، گلوریفائڈ تھے، جلال سے بھرے ہوئے تھے اور ان کے پاس پوری اتھارٹی تھی۔ اس پوری اتھارٹی ہونے کے باوجود بھی وہ شاگردوں کو حکم دینے کے لیے روح القدس پر انحصار کر رہے ہیں، روح القدس پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں۔ زندگی کے کسی موڑ پر انہوں نے روح القدس کا ساتھ نہیں چھوڑا، نہ روح القدس نے مسیح یسوع کا ساتھ چھوڑا۔ زندگی کے ہر سٹیپ میں جو انہوں نے زمین پر گزاری، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر جگہ مسیح یسوع نے روح القدس پر ہی ڈیپینڈ کیا۔ نہ صرف اتنا ہی بلکہ مسیح یسوع جب آسمان پر جانے والے تھے، انہوں نے شاگردوں کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ تمام خلقت میں ساری زمین پر جا کر مسیح یسوع کی خوشخبری کی منادی کرے، لیکن ان کو مسیح نے باؤنڈ کر دیا۔ لوکا 24 باب 49ویں آیت میں لکھا ہے، اور دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا میں اس کو تم پر نازل کروں گا، لیکن جب تک عالم بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے رہو۔ یعنی کہ مسیح یسوع نے اپنے شاگردوں کو باؤنڈ کر دیا کہ جب تک تم پر پاک روح نازل نہ ہو، جب تک تمہیں عالم بالا سے قوت کا لباس نہ ملے، تم اسی شہر میں ٹھہرے رہو، تم اپنی ایکٹیویٹیز محدود کر دو، کیونکہ جب پاک روح تم پر نازل ہوگا تب تم قوت پاؤ گے، اور پھر یروشلم میں، یہودیہ میں، سامنیہ میں، دنیا کی انتہا تک تم میرے گواہ ہوگے۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، روح القدس کی اہمیت مسیح یسوع کی زندگی میں اور روح القدس کی اہمیت ہماری زندگی میں بھی ایسی ہی ہونی چاہیے۔ کئی لوگ ہیں، کئی خادم ہیں، پاسٹرز ہیں، ایونجلسٹ ہیں، کئی پرستار ہیں جو روح القدس کی حضوری کے بغیر خدمت کرتے ہیں، جو کہ ببلیکل نہیں ہیں۔ جب تک آپ کو پاک روح کا مسا نہ ملے، جب تک روح القدس کی حضوری آپ پر آئے نہ، آپ روح القدس کی معموری سے معمور نہ ہو جائیں، تب تک آپ خدمت نہیں کر سکتے۔ یہ ببلیکل پیٹرن نہیں ہے۔ جب مسیح نے خود ایسا نہیں کیا تو وہ اپنے شاگردوں کو ایسا کرنے کے لیے کیسے کہہ سکتا ہے؟ دوسری بات جس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے روح القدس کی نعمتیں۔ روح القدس کی نعمتوں کے بارے میں ہم صرف ایک دو باتیں کریں گے۔ روح القدس کی جو نعمتیں ہیں وہ ٹولز ہیں، وہ میڈلز نہیں ہیں۔ میڈلز وہ ہوتے ہیں جو کسی شخص کی اچھی کارکردگی پر دیے جاتے ہیں۔ جیسے کوئی شخص دوڑ میں اول آتا ہے تو اس کو میڈل دیا جاتا ہے، لیکن ٹولز وہ ہوتے ہیں جو کسی شخص کے کام کرنے کے لیے اس کو دیے جاتے ہیں۔ جیسے ایک ٹیچر ہے، اس نے کلاس میں جا کے پڑھانا ہے، اس کو کچھ چیزوں کی ضرورت ہے۔ اس کو ایک بورڈ چاہیے، اس کو ایک بک چاہیے، اس کو بورڈ مارکر چاہیے، اس کو ایک ڈسٹر چاہیے، تب جا کے وہ اپنا کام افیکٹولی کر سکتا ہے۔ یہ چیزیں ٹیچر کو اس کے کریکٹر کے اوپر نہیں دی جاتی، یہ چیزیں صرف اس کو اس لیے دی جاتی ہیں تاکہ وہ اپنا کام اچھے طریقے سے کر سکے۔ روح القدس کی جو نعمتیں ہیں وہ صرف ٹولز ہیں، وہ میڈلز نہیں ہیں۔
روح القدس کی نعمتوں کا ہمارے کردار سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ جس شخص کے تھرو روح القدس کی نعمتیں فلو کر رہی ہیں، شفائیں ہو رہی ہیں، معجزات ہو رہے ہیں، نبوتیں ہو رہی ہیں، تو اس شخص کا کریکٹر بھی بائبل کے مطابق ہو۔ یہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہوتا نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے، لوگ مسیح میں چلتے ہیں، بائبل کی روشنی میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، لیکن یہ سیٹ رول نہیں ہے کہ جس کے تھرو یہ معجزات ہوں وہ واقعی خدا کے نزدیک ہیں۔ بہت سے لوگ ٹھوکر کھاتے ہیں ایسے خادموں سے جن کے تھرو روح القدس کی نعمتیں فلو کرتی ہیں، لیکن ان کی زندگی بائبل کے مطابق نہیں ہے۔ میں آپ کو بائبل میں سے مثال دے سکتا ہوں۔ متی کی انجیل 10ویں باب میں مسیح نے اپنے شاگردوں کو اتھارٹی دی، 12 شاگردوں کو اتھارٹی دی کہ وہ بدروہوں کو نکالیں اور لوگوں کو بیماریوں سے شفا دیں۔ ان 12 شاگردوں میں یہودا اسکریوتی بھی تھا۔ یہ یہودا اسکریوتی یہ باہر جاتا، یہ بھی بیماروں کو شفا دیتا، بدروہوں کو نکالتا، یہ سارے کام کرتا، لیکن اس کے بارے میں مسیح یسوع نے خود کہا ہے کہ یہ چور ہے۔ بائبل میں لکھا ہوا ہے یوحنا کی انجیل میں کہ یہ چور ہے، تھیلی میں جو کچھ پڑتا تھا یہ وہ نکال لیتا تھا۔ مسیح نے اسی کے بارے میں کہا کہ ہلاکت کے فرزند کے سوا کوئی ہلاک نہ ہوا۔ اس شخص کا انجام برا ہوا۔ سٹارٹ یہودا اسکریوتی کا اچھا تھا، اس نے بھی دوسرے شاگردوں کی طرح اپنا سب کچھ چھوڑ دیا تھا، لیکن لالچ نے اس کے دل میں گھر کر لیا۔ اس نے مسیح یسوع سے فیس ٹو فیس باقاعدہ تعلیم بھی پائی، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے سیمنری بھی کی۔ اس نے مسیح یسوع سے اتھارٹی بھی حاصل کی، روح القدس کی قوت میں یہ چلتا بھی تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا انجام برا ہوا۔ روح القدس کی نعمتیں اس کے تھرو بھی فلو کرتی تھیں، سب کچھ ہوتا تھا، شفائیں بھی ہوتی تھی، ہیلنگز بھی ہوتی تھی، لیکن اس کا کریکٹر روح القدس کے بائبل مقدس کے مطابق نہیں تھا۔ مسیح یسوع نے ایسے لوگوں کے بارے میں متی کی انجیل 7ویں باب میں کہا ہے کہ اس دن بتھیرے مجھ سے کہیں گے، کیا ہم نے تیرے نام سے نبوتیں نہیں کی، تیرے نام سے بدروہوں کو نہیں نکالا، تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے؟ اس وقت مسیح نے کہا، میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ اے بدکارو، میری تم سے کوئی واقفیت نہیں تھی۔ تو میرے عزیز بھائیو اور بہنوں، جس شخص کے تھرو روح القدس کی نعمتیں فلو کرتی ہیں، اس کو آپ، اس کی زندگی کو آپ بائبل کے مطابق دیکھیں، کیا اس کی زندگی بائبل کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر اس کی زندگی بائبل کے مطابق نہیں ہے تو روح القدس کی نعمتیں جو اس کے تھرو فلو، جو اس کی وجہ سے فلو ہو رہی ہیں، وہ صرف خدا نے اس کو ٹولز دیے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی خدمت اچھے طریقے سے انجام دے اور خدا کی بادشاہت پھیلے۔ میرا ایمان ہے کہ اس چھوٹے سے میسیج نے آپ میں سے ہر ایک کو مجھ سمیت برکت دی ہوگی۔ آخر میں دعا کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو بیمار ہیں۔ آپ میں سے جو لوگ اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ کی جو بھی بیماری ہے، آپ اس پر اپنا ہاتھ رکھیں۔ میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں اور خدا آپ میں سے ہر ایک کو شفا دے۔ خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس، میں یسوع مسیح ناصری کے نام میں دعا کرتا ہوں وہ سب لوگ جو بیمار ہیں اور مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جنہوں نے اپنی بیماریوں پر ہاتھ رکھے ہیں، میں تیری منت کرتا ہوں ان میں سے ہر ایک کو تو چھو دے، ان کے ہاتھ تیرے ہاتھ بن جائیں، پاک روح کی قوت ان کی باڈیز میں فلو کرے، تیرے خون کی قدرت سے یہ چھوئے جائیں، ان کے بدنوں میں جو بھی بیماری ہے، جو بھی تکلیف ہے، جو بھی کمزوری ہے، وہ یسوع مسیح ناصری کے نام میں ان کو چھوڑ دے۔ روح القدس کی شفا کا دریا ان کی باڈیز میں فلو کرے، ان کو زندگی ملے، صحت ملے، تندرستی ملے اور تجھے جلال ملے، یسوع مسیح ناصری کے نام میں، آمین۔